अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से मैं आप तक कुछ अहादीस इस ताल्लुक़ से पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माँ बाप के लिए मालो दौलत और औलाद ये फितना है, ये टेस्ट हैं। इसलिए हर मुसलमान माँ बाप को चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला अगर उन्हें मालो दौलत से नवाजे तो उसको अच्छी जगह इस्तेमाल करें, अच्छी जगह खर्च करें, गैर ज़रूरी जगह खर्च करने से बचें, फालतू खर्च करने से बचें। इसी तरीके से अगर अल्लाह तबारक व ताला ने जिनको बेटी या बेटा दिया है उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें, उसकी अच्छी तरह से परवरिश करें। और अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के अंदर सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने आप को बचाने का हुक्म दिया है। हर मुसलमान, औरत हो या मर्द, सबसे पहले अपने आप को बचाए, फिर अपने बच्चों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करे। और सबसे बड़ा जो गुनाह है, सबसे बड़ा जो जुर्म है, वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ गैरों को शरीक करना है। अल्लाह तबारक व तआला को ही नफ़ा और नुकसान का मालिक समझें, अल्लाह तबारक व तआला को ही ज़िंदगी और मौत देने वाला समझें, अल्लाह तबारक व तआला को ही रोज़ी देने वाला समझें, अल्लाह तबारक व तआला को ही बारिश का उतारने वाला ही समझें, अल्लाह तबारक व तआला को ही ज़मीन से जो अल्लाह तबारक व तआला उगाता है उसको ही समझें कि अल्लाह तबारक व तआला की ही ज़ात है, उसी की ही कुदरत है, जिसकी वजह से ज़मीन से एक दाना कोई डालता है ज़मीन में, उससे 100 दाने उगते हैं, 100 दाने निकलते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत में है जो वो जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे दोनों मिला करके दे और जिसको चाहे कुछ न दे। इस बात पर हर मुसलमान औरत मर्द का अकीदा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमल अमवालुकुम औलादुकुम फितना, सूरह तगाबुन आयत नंबर 14 में, 14 और 15 देख लें। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि और तुम्हारे मालो दौलत, तुम्हारी औलाद ये एक टेस्ट हैं, एक आजमाइश हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, कदम कदम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको मालो दौलत दिया है, कदम कदम पर उनका टेस्ट लेता है, उनका इम्तिहान लेता है। इसलिए मालो दौलत अगर है तो उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, अच्छी जगह इस्तेमाल करें, फालतू जगह इस्तेमाल ना करें, गैर ज़रूरी जगह इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से अगर अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से नवाजा है तो उस औलाद की अच्छी तरह तरबियत करें, उसको दीन सिखाएं, सबसे पहले अकीदा बतलाएं, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में तारुफ कराएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तारुफ कराएं, बुनियादी बातें बताएं और शिर्क जैसे बड़े गुनाह से उसको डराएं। ये हर मुसलमान माँ बाप की जिम्मेदारी है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जो माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से नवाजा है, अगर वो औलाद
پیدا ہونے کے بعد بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے اگر مر جاتی ہے اور اس پر وہ ماں باپ اگر صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ کیونکہ اپنے معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جس مسلمان عورت مرد کے اولاد پیدا ہونے کے بعد مر گئے تو اس طریقے سے وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دیکھنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے ان کو صبر دلاتا ہے، پھر بھی وہ صبر نہیں کرتے۔ حالانکہ صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صبر کے فائدے کیا ہیں میں یہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر مسلمان ماں اور باپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اگر وہ لینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ اولاد ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت اولاد دے کر بھی آزماتا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا اس طریقے سے بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو چھین لے اس پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ آئیے اس بارے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس عورت کے 3 بچے مر گئے اس نے اس پر صبر سے کام لیا تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ ان میں سے ایک عورت نے پوچھا، کیا یہ حکم 2 بچوں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر جس کے 2 بچے مر جائیں تو کیا یہ اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جس مسلمان عورت کے 2 بچے بھی اگر مر جائیں اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6698 پر اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 101 پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان عورت، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، وہ عورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتی ہو، جو 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، جو نمازوں کی حفاظت کرتی ہو، فرض 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتی ہو، اور اس کی زندگی میں رمضان کے روزے آئے اور پابندی کے ساتھ رمضان کے روزوں کو وہ مکمل کرتی ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو مال و دولت دیا ہے، صحت تندرستی دی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نوازا، اور اس کے 3 بچے یا 2 بچے اگر نابالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، مر گئے، اس پر اس نے اگر صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کا بدلہ کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایسی عورتوں کے بارے میں نہیں ہے کہ جو عورتیں نمازیں نہیں پڑھتی، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان کی آواز سنتی ہیں تو اپنے سروں پر دوپٹے رکھ لیتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی، نماز کے لیے نہیں جاتی، وہ سوچتی ہی نہیں کہ ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ جبکہ عورت ہو یا مرد مسلمان ہے تو اس کے اوپر نماز 5 وقت کا پڑھنا فرض ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ عورتیں سمجھتی ہی نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرد ہو یا عورت مسلمان اگر ہے تو اس کے اوپر 5 وقت کی نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جو عورت 4 کام کر لے، یعنی 5 وقت کی نماز کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، اپنے شوہر کی بات کو مانے، اسی طرح سے اگر اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، پورے رمضان کے مہینے مکمل طور پر اس کے روزے رکھ لے اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر لے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت سے کہے گا
کہ جا جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے تو داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بھی بتلایا ہے جو ان 4 کاموں کو کر لیتی ہیں تو ان کے لیے جنت میں داخلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود بھی 5 وقت کا نمازی بنے اور اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو بھی 5 وقت کا نمازی بنائے اور بتائے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اس کو ترک کرنا درست نہیں ہے، جو ترک کرے گا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ روم کے اندر آیت نمبر 31 میں، کہ اور نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو جو نمازوں کو پڑھے گا، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ مسلمان ہے، اور جو اس کو ترک کرے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نمازوں کو ترک کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر والایمان الصلاۃ فاذا ترکها فقد اشرک، الترغیب والترہیب میں جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 379 میں، کہ بندے اور کفر اور ایمان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے شرک کیا۔ اس لیے شرک کرنے سے بچیں، نمازوں کی حفاظت کریں، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کریں مسلمان اور مرد اور عورت۔ اسی طرح سے عورتیں اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو کیا کرتی ہیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے گلے میں گنڈا، تعویذ یا دھاگا ڈال دیتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بچہ اب جب پیدا ہو چکا ہے تو اس کو تعویذ، گنڈا اور اس طریقے سے یہ چیزیں اس کی حفاظت کریں گی، اس کو نظر بد سے بچائیں گی، اس کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گی، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، جبکہ یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 شخص آئے بیعت لینے کے لیے، جیسا کہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 492 پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے بیعت لی اور 1 سے بیعت آپ نے نہیں لی۔ پوچھا گیا کہ آپ نے 1 سے بیعت کیوں نہیں لی؟ تو فرمایا کہ اس کے گلے میں تمیمہ ہے، اس کے گلے میں تعویذ ہے۔ تمیمہ کے معنی تعویذ بھی ہوتا ہے، منکا بھی ہوتا ہے، گنڈا بھی ہوتا ہے لغت کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گلے میں تمیمہ ہے، تو اس کو جب وہ توڑ کر نکالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا اس سے، اور فرمایا عام حکم دیا من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تمیمہ لٹکایا، جس نے تمیمہ باندھا، جس نے گنڈا، تعویذ لٹکایا، باندھا، اس نے شرک کیا۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا اس سے کہ یہ تمیمہ جو تم نے باندھا ہے یہ قرآنی ہے یا غیر قرآنی ہے۔ غیر قرآنی ہے تو شرک ہے، قرآنی ہے تو جائز ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ عام حکم دیا۔ خاص حکم کے لیے دلیل چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآنی تعویذ جائز ہے، تو ان سے میرا سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ کسی حدیث کے اندر دکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ غیر قرآنی تعویذ شرک ہے اور قرآنی تعویذ شرک نہیں ہے۔ ہاں، دم کے بارے میں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کئی لوگوں نے کہا کہ ہم زمانے جاہلیت میں اس طرح سے دم کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اپنے دم تم ہمارے سامنے پیش کرو، کیا پڑھ کر تم دم کرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرکیہ کلمات کے ذریعے اگر دم نہ ہو تو وہ جائز ہے، لیکن شرکیہ کلمات ہوں تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو پڑھنے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لٹکانے کے اور باندھنے کے تعلق سے نہیں فرمایا۔ اس کے بارے میں تو عام حکم ہے کہ جس نے تمیمہ لٹکایا، جس نے تمیمہ باندھا، تعویذ گنڈا لٹکایا، باندھا، اس نے شرک کیا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اپنے گلے میں دھاگا باندھا ہوا تھا، گنڈا۔ اب دیکھیے کہ وہ صحابی اللہ پر ایمان رکھنے والے،
اپنے گھر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے بیوی کے گلے میں گنڈا ہے، دھاگا ہے. انہوں نے پوچھا یہ کس لیے ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ایک بیماری تھی، اس لیے ایک عورت نے اس پر پھونک مار کر کے دم کر کے دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ کا خاندان شرک سے پاک ہے. انہوں نے اس کو توڑا اور اس کو پھینک دیا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمائم ان رکا و تمائم و طولت شرک، جھاڑ پھونک، تعویذ یعنی تمیمہ، محبت کا منتر، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. جیسا کہ مسند احمد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381 میں اور مستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے 7505 پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کا تمیمہ، تعویذ، گنڈا، منکا یہ سب شرک ہے. اسی طرح سے بچوں کے پیشانی پر کاجل لگانا کہ یہ نظر بد سے بچائے گا، یہ بھی شرک ہے اس عقیدے کے تحت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری امتحان لیا جا سکے، تمہارا ٹیسٹ لیا جا سکے کہ تم میں کون ہے جو احسن عمل کرے. اور احسن عمل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے جس کو کرنے کا، اور جس کو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ سب سے احسن عمل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے زندگی اور موت کو بنایا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو میرے پاس آئے اچھا عمل لے کر، اچھا عمل کرے اور اس کو لے کر ہمارے پاس آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے. زندگی دیا احسن عمل کرنے کے لیے، اور موت دیا تاکہ مر کر وہ لے کر آئے ہمارے پاس، کہ ہم دیکھیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کون سے اچھے عمل کیے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہر مسلمان عورت مرد کے دائیں بائیں 2 فرشتے مقرر ہیں. جو دائیں طرف ہیں وہ نیکیوں کو لکھتے ہیں، جو بائیں طرف ہیں وہ برائیوں کو لکھتے ہیں، گناہوں کو لکھتے ہیں. اور یہ رجسٹر میں نوٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ سب پہنچواتے ہیں، نوٹ کرواتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب موت دیتا ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے نابالغ ہونے سے پہلے مر جائیں، اللہ اسے ان پر اپنی رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کرے گا. سنن نسائی حدیث نمبر 1874. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس مسلمان عورت مرد کے نابالغ بچے یعنی بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں، انتقال کر جائیں، مر جائیں، اگر اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان عورت مرد کو اپنی رحمت کے فضل سے انہیں جنت میں داخل کرے گا. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں چاہیے کہ اپنے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ تعلیم دیں کہ جب اولاد اللہ تبارک و تعالی چھین لے تو اس پر صبر کریں، اس پر باویلا نہ مچائیں، اس پر چلائیں اور روئیں، پیٹیں نہیں، اس پر ماتم نہ کریں بلکہ صبر کریں، اس کا بدلہ جنت ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان ماں باپ کے 3 نابالغ بچے مر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہیں گے نابالغ بچے جب تک کہ ہمارے ماں باپ داخل نہ ہو جائیں ہم داخل نہیں ہو سکتے. پھر کہا جائے گا جاؤ اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ. سنن نسائی حدیث نمبر 1877. مسند احمد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 510 پر، اور اس کی سند صحیح ہے. اب دیکھیے
کہ جو ماں باپ کے نابالغ بچے 3 یا 2 مر جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمت کے فضل سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بچوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے نہیں، جب تک کہ ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو اپنے ساتھ میں نہ لے لیں ہم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اپنے اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت کریں۔ ان کو پیدا ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائے ہیں کہ ہر بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عقیقے کے بدلے میں گروی ہوتا ہے، اس لیے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو۔ تو چاہیے کہ جب بچہ کی پیدائش ہو جائے تو ایک تو لوگ اذان دیتے ہیں، اذان دینا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ رسم چلتا چلا رہا ہے، اس کو ختم کریں، بچے کے کان میں اذان نہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ رد ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اس لیے بچے کے کان میں اذان اقامت نہ کہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ان کی اپنی رائے ہے اور اس طریقے سے ضعیف، کمزور، موضوع، من گھڑت روایتوں کو دلیل بناتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب بچہ 7ویں دن کا ہو جائے، 7ویں دن اس کا نام رکھیں، نام پہلے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن 7ویں دن بھی رکھنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کرو، لڑکا ہے تو 2 بکرا یا 2 بکری، ہم عمر ہونا چاہیے، دونوں برابر رہنا چاہیے، اسی طریقے سے دونوں صحت مند تندرست ہو، دانتا ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح سے 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ ہو، لڑکا ہو تو 2 بکرا یا بکری، لڑکی ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری عقیقہ کریں۔ پھر اس کے سر کے بال کو مڑائیں اور اس طریقے سے اس کے سر پر خوشبو ملیں۔ زمانے جاہلیت میں خون ملا کرتے تھے لوگ، لیکن کہا گیا کہ نہیں، خوشبو اس کے سر پر ملا جائے، تو جعفران کی خوشبو وغیرہ اس کے سر پر ملیں۔ باقی اس کے بال کے بدلے جو چاندی دینے کا حکم ہے وہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، اس لیے اس بال کو کہیں دفن کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے وہ بچہ اللہ کے ہاں گروی ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کریں، اور جو بچے 7ویں دن سے پہلے مر جائیں ان کا عقیقہ ساقط ہو جاتا ہے، اور ان کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ ان بچے کا عقیقہ کریں جو 7ویں دن سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، سینہ چاک کرنا، بال نوچنا، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 خصلتیں دور جاہلیت سے ہوں گی، وہ انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ نمبر 1، اپنے خاندان پر فخر کرنا۔ بہت سارے لوگ ہیں، خان ہیں، پٹھان ہیں، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو جتاتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم تو بہت اونچے خاندان کے ہیں، ہمارے برابر کون ہو سکتا ہے، باقی سب کو نیچا سمجھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت میں سے ہے، اس کو لوگ چھوڑیں گے نہیں، میری امت کے لوگ خاندان پر فخر کریں گے، اس لیے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندانوں میں سے تانا زنی کرنا، یعنی اس طریقے سے تانا دیں گے ایک دوسرے کو کہ تیرا خاندان چھوٹا ہے، تمہارا خاندان چھوٹا ہے، میرا خاندان بڑا ہے، تانا دیں گے۔ اسی طرح سے تیسرا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کریں گے، یعنی چاند آسمان کے اوپر دیکھے کہ ستارے نہیں دکھ رہے ہیں یا ستارے دکھ رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیں گے کہ اب بارش ہوگی، جبکہ بارش اتارنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بارش ہوگی، اللہ نے چاہا تو بارش ہوگی۔ اسی طرح سے کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا، یہ بھی زمانے جاہلیت میں سے ہے کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو عورتیں نوحہ کرتی تھیں، ماتم کرتی تھیں، سینہ چاک کرتی تھیں، بالوں کو نوچتی تھیں، اور اس طریقے سے زمانے جاہلیت کے بول بولتی تھیں، چیخو پکار کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کی 4 خصلتیں ہیں جو میری امت کے کچھ لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کے مرنے کے بعد، کسی کے مرنے پر
मातम करता है, सीना चाक करता है, बालों को नोचता है, नौहा करता है, चीखो पुकार करता है, जमाने जाहिलियत की बात करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो उसका ताल्लुक हमसे नहीं है, यानी वो मुसलमान नहीं है। इसलिए औरतों को खास तौर से नसीहत करें मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी और मौत दी है और वही उसका लेने वाला है। अगर औलाद को अल्लाह तबारक व तआला छीन लेता है तो इस पर मातम न करो, इस पर चीखो पुकार न करो, इस पर बालों को न नोचो, चिल्लाओ नहीं, रो नहीं, बल्कि क्या करो, सब्र करो। अल्लाह तबारक व तआला इस सब्र के बदले जन्नत में दाखिला करेगा। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतें, ऐसे मर्द जो चीखो पुकार करते हैं, मातम करते हैं, नौहा करते हैं, इनका ताल्लुक हमसे नहीं है। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 1298 पर। तो इससे पता चलता है कि ये सब जमाने जाहिलियत के काम हैं। और जो औरतें सब्र करती हैं, जिनके 3 औलाद या 2 औलाद, 3 बच्चे या 2 बच्चे या बच्चियां नाबालिग होने से पहले फौत हो जाते हैं, तो उस पर वो सब्र करती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के फजल से उन्हें जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इन मेरी माओं, बहनों, बेटियों को अल्लाह तबारक व तआला दीन की सही समझ अता फरमाए और हर माओं को, हर बेटियों को अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने की ऐसे मौके पर तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।